अस्सलाम वालेकुम शरह रसूल से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जहांज़ेब अब्बासी और तैयब बलोच। शहर इक़्तिदार में इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें जो हैं वो गर्म हैं। अब ख़बरें हैं या अफवाहें हैं, बहरहाल बहुत कुछ जो है वो चल रहा है ज़ेर ज़मीन। पार्लियामेंट इन सेशन है, मतलब कि कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है। और जो है वो आज एक ट्विटर पे मैं ट्वीट देख रहा था, दुनिया अखबार से वाबस्ता हैं एक सहाफ़ी, उन्होंने अपनी ट्वीट की है और कहा कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह की राह में रोड़े अटकाए गए तो उसके बड़े ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे और फिर एक नहीं न जाने तमाम हाई कोर्ट से इस्तीफ़े आएंगे। ये सहाफ़ी जो हैं काफ़ी ऑथेंटिक माने जाते हैं इस हवाले से। ज़ाहिर है कि कुछ इन्फॉर्मेशन होगी उन्होंने की होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है वो दूसरी तरफ से पार्लियामेंट से जो ख़बरें आ रही हैं वो उस हवाले से कि जो 175 सब क्लॉज 3 है, जो ये कहता है कि मोस्ट सीनियर जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होगा अगला। लेकिन इस हवाले से कोई कानून साजी भी हो रही है। अब वो कानून साजी है या आइन में तरमीम है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी कुछ दरख्वास्तें आई हैं और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंची है। तो ये सारी सूरत हाल जो है, इसमें क्या कुछ हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या तवक्कुआत और इम्कानात हैं, उस पर बात करते हैं जी। तो पहले जहांज़ेब अब्बासी आपसे पूछते हैं कि इलेक्शन कमीशन में कौन गया है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने सुप्रीम कोर्ट में क्या दरख्वास्त दाखिल की है? शुक्रिया क़य्यूम सिद्दीकी साहब। पहले PTI पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें वो ये कहते हैं कि जो 8 जजों का मुख्तसर अक्सरियती हुक्मनामा है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंट करवाई, और बिलखसूस जो इलेक्शन कमीशन ने अपने जिन दुश्वारियों का इजहार किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तंजीमी ढांचा है वो वजूद नहीं रखता इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के तनाजुर में, तो उसके ऊपर PTI का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी कर रहा है। और उन्होंने ये कहा है जी कि बैरिस्टर गौहर हमारे चेयरमैन हैं और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो हमारे उमर अयूब हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाए। और आपको याद है कि 12 जुलाई का मुख्तसर हुक्म है, वही हुक्मनामा वो जिसके बारे में 2 जजेस ने कहा कि ये तख्लीक किया गया है, तो वो आइन मुअत्तल करके सरदार जी का थर्मोस जो है ताजमहल, मोहब्बत में जो ताजमहल तख्लीक किया गया। हाँ। वो तो खैर ऐसे ही है। तो उसके ऊपर ये कहा गया है जी कि ये 12 जुलाई का जो फ़ैसला है, जो मुख्तसर फ़ैसला है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इम्प्लीमेंट करवाए। और इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो मामला है वो पेंडिंग है, लेकिन उसके बावजूद इस फैक्ट को इस पूरी दरख्वास्त में कहीं पे भी नहीं लिखा गया, ये नहीं बताया गया कि ये मामला तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, और ये हकीकत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से छुपाई भी गई है। दूसरी अहम बात यह है कि आपको याद होगा जब इलेक्शन कमीशन को दुश्वारी का सामना था अपने इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के एक हिस्से के ऊपर कि 41 मेंबरान के हवाले से, क्योंकि तंजीमी ढांचा PTI का नहीं है, तो वो ये अपनी दुश्वारियाँ लेके सुप्रीम कोर्ट गई थी, क्योंकि वो कहा गया था कि हम चैम्बर में मौजूद हैं, अगर कोई मसला हो तो आप आ जाइएगा। तो वो गए तो ज़रूर हैं इलेक्शन कमीशन वाले, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ ऑर्डर उसके ऊपर नहीं किया गया, और कहा वो ये तो कहा गया कि जज साहबान छुट्टियों पे है ना। छुट्टियों पे हैं। और बाद में फिर ये भी इतला आई जी कि हो सकता है डिटेल रीजनिंग में हम कोई ऐसी वजूहात बयान कर दें कि आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अभी तफसीली फ़ैसला इसका आना बाकी है, छुट्टियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो छुट्टियों के बाद तफसीली फ़ैसला आएगा, और फिर उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट जो है वो मज़ीद इसमें हम देखेंगे क्या हो सकती है। लेकिन जो ख़बर है वो ये है कि कुछ मेंबरान असम्बली जो इन 8 जजेस के फ़ैसले से मुतासिर हुए हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है, और उसमें ये इस्तदा की है इलेक्शन कमीशन से कि पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है, तो उस कानून को मद्देनज़र रखते हुए आप हमें बहाल कर दें।
اور یہ کچھ درخواستیں الیکشن کمیشن میں آئی ہیں، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی مل جائے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے بھی کوئی چیز الیکشن کمیشن کو بھیجی جا رہی ہے کہ یہ اس لاء کے تحت آپ امپلیمنٹ کریں۔ اچھا، تو یہ کون ہیں وہ ارکان اسمبلی ہیں جو کہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد ڈی نوٹیفائی کر دیے گئے کہ وہ 6 جون تک تو ایم این اے تھے، لیکن 6 جون کے بعد یا جب پہلی سماعت ہوئی تھی اس کے بعد سے وہ جب سٹے کیا گیا تھا تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ایم این اے نہیں رہے ہیں، اور یہ سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، اور اس میں 39 اور 41 کا جو ہے ایک بائیفرکیشن کی، اور 39 کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، لیکن 41 کا معاملہ جو ہے اس کے حوالے سے ایک ابہام الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ وہ موجود ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک سٹرکچر موجود نہیں ہے۔ تو اب پی ٹی آئی جو ہے وہ چلی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیونکہ 12 جولائی کا فیصلہ یہی تھا، کیونکہ 2 جج صاحبان تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں، فریق ہی نہیں ہے، لیکن ان 8 جج صاحبان نے کہا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو پی ٹی آئی یا الیکشن کمیشن کو تو وہ چیمبر میں سماعت کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ تھا، اور اسی فیصلے کو 2 فاضل جج صاحبان جو ہیں انہوں نے کہا کہ آئین کی مختلف شقیں معطل کر کے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک ریلیف تخلیق کیا گیا ہے، یہ ریلیف تخلیق کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے ڈیفیکشن کلاز جو ہے وہ بھی غیر مؤثر کر دی ہے۔ تو مطلب اس فیصلے کے نظر سے جو کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے تھے، ان کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے دوبارہ اپنی وفاداری پی ٹی آئی کے ساتھ تبدیل کرنے کا موقع فراہم کیا گیا، یہ بیک ڈیٹ سے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیک ڈیٹ سے کیا گیا، کلاک کو ریورس کیا گیا، اور پری الیکشن کی سٹیج کے اوپر سپریم کورٹ پورے اس پروسیس کو لے کے گئی ہے، اور اس پہ 2 ججز کا جو ایک ڈیسنٹ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا، وہ جو شارٹ آرڈر ہے اس میں یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کرے۔ جیسے یحییٰ افریدی نے بھی کہا کہ یہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے بولی۔ تو طیب صاحب، آپ کو پتہ ہے منصور علی شاہ صاحب تو ماشاءاللہ بڑے اہم اور اچھے جج ہیں، انہوں نے جنرل باجوہ کی بھی ایکسٹینشن جو ہے وہ اس کے لیے 6 مہینے دیے تھے، اس ججمنٹ کو آتھر بھی انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ عمومی طور پر صحافتی حلقوں میں ایک بات ہے کہ وہ جو صاحب جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں تو خطرناک نتائج ہوں گے، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 2007 میں افتخار محمد چودھری کے حوالے سے ریفرنس بھجوا کے اور پھر وہ جو ان کو معزول کیا گیا تھا، تو اس کے بعد بھی صرف ایک استعفیٰ آیا تھا، اور وہ تھا جسٹس جواد ایس خواجہ کا۔ تو اب یہ اس موقع کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو ہے ہائی کورٹ سے بھی استعفے آئیں گے، سپریم کورٹ سے کوئی نہیں آئے گا، یہ نہیں لکھا انہوں نے کہا ہائی کورٹ سے آئیں گے۔ صحیح ہے۔ ہم تو یہ اس ڈیولپمنٹ یا اس انفارمیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کیوں یہ میسیجز دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں صدیقی صاحب، بات بڑی سیدھی ہے، ہم تو پھر منتظر ہیں کہ بھئی سپریم کورٹ سے بھی استعفے آنے چاہیے، ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ دیکھیں صدیقی صاحب کہ یہ آپ سپریم کورٹ سے استعفے کیوں مانگ رہے ہیں بھائی؟ بات یہ ہے وہ کیوں دیں؟ تو پھر ہائی کورٹس والے کیوں دے دیں سپریم کورٹ والوں کے لیے؟ انہوں نے آئین اور قانون کے تحت حلف اٹھایا، وہ کوئی یونین تھوڑی ہے۔ آئین اور قانون تو ہم نے دیکھ لیا نا سر، سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ، پیر سائیں مرشد معذرت کے ساتھ، آئین اور قانون تو ہم اگر 2 ججز کو اس بات کو وزن دیں تو وہ اس میں تو پھر اپنے حلف کی بھی ججز صاحب نے خلاف ورزی کی، مخصوص نشستوں میں آئین کی بھی خلاف ورزی، فیصلوں کی بنیاد پہ وہ فیصلے، وہ بھی تو 2 ججز کا فیصلہ ہے نا سر، میں اس کی 2 جج صاحب، یہ میری رائے نہیں ہے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں ان 2 ججز کی رائے، میں نے کہا اگر میں ان 2 ججز کی رائے کو اہمیت دوں تو پھر تو انہوں نے بھی وہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ سر 2 درجن کے قریب وہ جن صاحب نے لکھا ہے نا، وہ انہوں نے ویسے ہوا میں نہیں لکھا، 2 درجن کے قریب ججز جو ہیں ہائی کورٹس کے، وہ ان کے نام کہیں کہیں آ رہی ہیں، کیونکہ وہ ججز ہیں جن کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران پروجیکٹ کے تحت سپریم کورٹ میں جن کو انڈکٹ کیا گیا تھا یا فیض نیٹ ورک کے زیر اثر رہے ہیں، تو صاحب ذرا انہوں نے پریشر تو بلڈ کرنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو جج جو ہے وہ اپنے آئین اور اپنے حلف کو کی پاسداری نہ کرے،
تو کیا وہ استعفے دے گا؟ نہیں دیں گے استعفے. یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹس ضرور ہے, حکومت کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو کوئی ایسی صورتحال ہو جائے گی. لیکن آپ نے خود کہا کہ جب افتخار چودھری کا معاملہ تھا اور مشرف اور وہ سارے کان, تو ایک جج صاحب جسٹس جواد خواجہ کا صرف استعفیٰ آیا تھا. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ کوئی ایسے استعفے جو ہیں وہ نہیں آئیں گے. اگر استعفے آنے ہوتے تو جو ڈائریکٹ اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ استعفے دیں, وہ بھی نہیں دیں گے تو بیچارے ہائی کورٹس والے کیوں پھر کسی کے لیے وہ بنے قربانی کا بکرا. ٹھیک. جہاں زیب عباسی صاحب, یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا سیشن ہے اور آج عمر ایوب نے بھی یہ بات کی ہے وہاں پہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں کہ چیف جسٹس کی تقرری کے حوالے سے وزیر قانون صورتحال کو واضح کریں, تو کیا کہا وزیر قانون نے اس پہ؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ واضح کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہائی کورٹ کے لیے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک مثال دی جو حال ہی میں اپوائنٹمنٹ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ہوئی ہے کہ اسی طرح سے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اور سپریم کورٹ کے لیے انہوں نے 18ویں ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو موسٹ سینئر جج ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنتا ہے. جو طیب بات کر رہا ہے اس کے اوپر میں ایک کومنٹ یہ ضرور کرنا چاہوں گا. قیوم صدیقی صاحب, یہ آپ کو یاد ہے ایک کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ایک آبزرویشن دی تھی اور بہت امپورٹنٹ آبزرویشن ہے. وہ یہ ہے کہ یہ لکھ کے دی تھی یا ویسے زبانی کہی تھی؟ زبانی بات کہی تھی وہ انہوں نے. اور وہ اصل میں ہماری جو اس ملک کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ اس کی عکاس ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ پارلیمنٹ جب کوئی سٹیپ اٹھاتی ہے نا تو ہم سارے چھریاں نکال لیتے ہیں, لیکن جب مارشل لاء لگتے ہیں تو کوئی اٹارنی جنرل بن جاتا ہے اور کوئی وزیر بن جاتا ہے. تو اس پہ وہ پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک جج صاحب وہ کافی ہمیں دیکھا کہ وہ پھر امریکہ میں جا کے انہوں نے وضاحت کی کہ مجھے پچھتاوا اس کے اوپر, پھر میں آئین کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے قیوم صدیقی صاحب کہ اس وقت بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اور میرے خیال میں اب اس معاملے کو کہیں نہ کہیں پہ اینڈ ہونا چاہیے. جوڈیشری کو بھی یہ طے کرنا چاہیے کہ ہماری ڈومین کہاں پہ ہے اور پارلیمنٹ سپریم ہے. گو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو پہلے فیصلے ہیں جیسے ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں وہ پارلیمانی بالادستی کے اوپر ہیں. تو اب یہاں پہ میرے خیال میں کوئی مس ایڈونچر جو ہے وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا, یہ جو ہے وہ خبر چل رہی ہے. اچھا, مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے, کیا آئین کے اندر سینئر موسٹ کا کوئی ڈیفینیشن موجود ہے؟ نہیں ہے سر. کیوں؟ سینئر موسٹ سر دیکھیں, مطلب آئین کی اگر کلوزز دیکھیں 175(3) کے اندر لکھا ہے کہ دی موسٹ سینئر جج ول بی دی چیف جسٹس آف پاکستان, اور سپریم جوڈیشل کونسل کا آرٹیکل 209 جو ہے وہ کہتا ہے چیف جسٹس, یعنی کہ سپریم جوڈیشل کونسل مشتمل ہوگی چیف جسٹس پاکستان اور دو سینئر موسٹ ججز صاحبان کے اوپر. تو اب وہ اگر دو ہیں تو وہ بھی سینئر موسٹ ہیں, اور ہم عموماً سنتے ہیں کہ سینئر موسٹ جج صاحبان کا جو ہے وہ 5 رکنی بینچ بنایا جائے. تو یعنی کہ 5 جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ سینئر موسٹ کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں, سینیورٹی لسٹ کے اندر. تو اگر اس حوالے سے قانون سازی کوئی پارلیمنٹ کرتی ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ سر اگر وہ قانون سازی کرتی ہے تو اس حوالے سے میرے خیال میں وہ مرشد سائیں منصور علی شاہ کی ہی اس جو سپریم جوڈیشل کمیشن کے لیے انہوں نے لاز بنائے ہیں, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لیے, جو قواعد و ضوابط میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک چیف جسٹس کے لیے 3 لوگوں کو کنسیڈر کیا جائے. 3 یعنی کہ وہ ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ ججز کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. تو وہ لیکن اس میں ایک بات تو ہے نا کہ ہائی کورٹ کے تقرری کے لیے چیف جسٹس کی وہاں پہ سینئر موسٹ کا لفظ نہیں لکھا. ہاں چلو وہ, لیکن یہاں تو 175(3) میں ہے. تو ہم منصور علی شاہ کی جو دانش مندی ہے نا اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, پارلیمان کو بھی اٹھانا چاہیے, اور اس میں وہ سپریم کورٹ کے 5 یا 3 جو بھی وہ ان وزڈم وہ سمجھ سکتے ہیں. نہیں تو پھر فیصلہ کون کرے گا 5 میں سے؟ 5 میں سے فیصلہ صدر پاکستان کو کرنا چاہیے کیونکہ اپوائنٹمنٹ تو صدر پاکستان پھر کر رہے ہیں. لیکن صدر تو جو ہے وزیر اعظم کے ایڈوائس کے بغیر عمل نہیں کرتا. تو وہ دیکھیں کابینہ ہو یا صدر وزیر اعظم اس حوالے سے ایڈوائس کریں اور وہ پھر صدر مملکت جو ہیں وہ اس حوالے سے فیصلہ کریں. لیکن اس میں چونکہ اختیار جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو ہے, وہ پہلے چیزیں بھیجتا ہے. نہیں, لیکن چیف جسٹس کی تقریر تو جوڈیشل کمیشن میں نہیں ہوتی. ہاں تو اس میں تو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو اس میں تو ایک پروسیجر ہے, وزارت قانون جو ہے وہ سمری بنا کے بھیجتی ہے, چیف جسٹس کی طرف سمری آتی ہے, سمری وزارت قانون کو جاتی ہے,
اور وزارت قانون سے پھر جو ہے وہ پرائم منسٹر کو جاتی ہے اور کابینہ اس کی معاملہ ہی ختم منظوری ہو دیتی ہے گیا۔ اور صدر جو ہے وہ اس پھر میں معاملہ ہی ختم ہو گیا نوٹیفیکیشن سر۔ جاری کرتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے وہ جو قانون سازی اگر سمپل درکار ہے تو اس کے تحت یا آئینی ترمیم کرتے ہیں واٹ ایور، وہ تو نہیں، پارلیمان مطلب کیا پارلیمان جو ہے وہ سینئر موسٹ کون ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن کر سکتی ہے بائی لا، یا اگر اس نے سینئر موسٹ کی پروویژن ختم کرنی ہے، ویسے میں تو جو ہے نا اس حق میں ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشن سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا 20 سال پہلے منصوبہ سازی شروع ہو جاتی ہے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے اور وہ کس وقت میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا، تو ایک سرپرائز رہنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل کے ساتھ سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل کے ساتھ یہ جو آپ نے کہا کہ پوری ایک کیلکولیشن ہوئی ہے 2040-45 تک کون کون چیف جسٹس بنے گا، کون ہائی کورٹ سے یہاں تک آ جائے گا اور کس طریقے سے پورا ایک، میں کسی وکیل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا سر یہ تو آپ کی جوڈیشری ہے اور یہاں پہ وہ جو ایلیٹ کا کلب بن گیا ہے، ایک ہی چیمبر کے ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں یا وہ اپنے رشتہ داروں کو، اور یہ پارلیمان میں بھی متعدد مرتبہ ڈیبیٹس ہوئی۔ حامد خان صاحب کی اپنی کتاب موجود ہے یار، اس کے اندر وہ لکھا تو میں نے کہا کہ اس کا کیا توڑ ہو سکتا ہے کہ یار کسی نہ کسی طریقے، اس نے کہا یہ اس کا قدرت ہی کوئی توڑ کر سکتی ہے کہ اگر اس پوری جو کیلکولیشن ہے اس میں ایک دو ججز کو سکپ ہو جائیں، نیچرلی کچھ ہو سکتا ہے تو یہ پوری کیلکولیشن ٹوٹ سکتی ہے، ورنہ یہ کیلکولیشن ایسے ہی چلے گی، ٹھیک ہے نا؟ نہیں وہ تو، لیکن پارلیمنٹ اگر کرتی ہے تو اس کو تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، سمپل لیجسلیشن سے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ سمپل لیجسلیشن سے نہیں ہوگا، یہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھ رہی تھی کہ جو پارلیمنٹ کا کردار ہے اس کو مؤثر یا فعال 2/3 میجورٹی تو ہے ہی نہیں۔ سر پہلے تھا نا، جب وہ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جب لا منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایک آئینی ترمیم جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، جس سے جوڈیشل کمیشن کی حیثیت بھی بدل سکتی ہے، جی وہ تبدیل ہو جائے گی وہ، لیکن پھر مخصوص اس کی وجہ سے پھر رولز جو ہیں وہ اس کمیٹی کے وہ مرشد پاک سید منصور علی شاہ کو وزیر قانون کا وہ سٹیٹمنٹ اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ پھر آپ 2/3 سے کیسے جوڈیشل پیکج لے کے آتے ہو، کیونکہ ان کے بقول کہ انہوں نے تو ایک پوری محنت کی ہوئی تھی وہ جوڈیشل کمیشن کے رولز اینڈ ریگولیشن بنانے میں، تبھی شاید مخصوص نشستوں میں انہوں نے حکومت سے وہ 2/3 کھینچ لی، میں دیکھوں کیسے آپ کرتے ہو۔ صدیقی صاحب یہ جو 4 نمبر، نہیں، اگر حکومت کا یہ آئیڈیا تھا تو وہ جب تک اتنے دن تک جب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا، مقدمہ نہیں لگا، تو اس ضمن میں بھی قانون سازی کی جا سکتی تھی، لیکن ایسا کیا ہو گیا ہے؟ منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی یار؟ کوئی قیامت نہیں آئے گی سر، اور میرے خیال میں تو یہ جو پارلیمنٹ کا کردار ہے ججز اپوائنٹمنٹ والے ایشو پہ، اس کے اوپر پارلیمنٹ کے کردار کو مضبوط ہونا چاہیے۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کا بھی۔ اور آج کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ بلوچستان میں ایک بہت بڑی دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے، اور اس دہشت گردی کی واردات میں جس طرح سے بھیانک انداز میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے قابل مذمت ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ISPR کی بھی پریس ریلیز آئی ہے جس میں کہا گیا کہ 10 کے قریب میرے خیال میں فوجی جوان اور 4 جو ہے سویلین اہلکار جو تھے سویلین ایجنسیز کے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو بلوچستان کے اندر تو ایک کافی خون ریزی چل رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کیسے حل ہوں گے اور اس طرف کس طرف جائیں گے۔ بہت سارے بیانات آ رہے ہیں، بہرحال صورتحال بہت افسوسناک ہے اور تشویشناک بھی۔ شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔